अस्सलाम वालेकुम। इब्तिहाज ने उठने की कोशिश की तो दुआ ने इसकी गर्दन पर खास किस्म का पंच मारा। वो नीचे गिरा। दुआ ने इसकी गर्दन की रग दबाई तो इब्तिहाज बेहोश हो गया। इसने कमरे में नज़र दौड़ाई। जिस रस्सी से इसे बांधा गया था, इसी रस्सी से इब्तिहाज के हाथ पांव बांधे और मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। इसी असना में दरवाजे पर खटकाव हुआ। वो फौरन चुकन्ना हुई, मगर हादी को अंदर दाखिल होता देखकर वो पुरसकून हुई। हादी के पीछे अरीज भी थी और कोई और भी था। उमर, दुआ ने खुशगवार हैरत से पुकारा तो वो मुस्कुरा दिया। इन तीनों ने बेहोश इब्तिहाज की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो शाने उचका के बताने लगी। ये तफ्तीश करने आया था मुझसे, जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ, तो मैंने इसको अच्छे से बता दिया कि मैं कौन हूँ। इन सब के चेहरों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। दुआ की अना को ये गवारा ना था कि वो उनको बताती कि वो किस नीयत से आया था। वो नहीं चाहती थी कि ज़रा सी गलत बात भी इसकी ज़ात से मंसूब हो। उमर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो इस वक्त बहुत ऊपर आसमानों में होना चाहिए था और सितारा बन के हम सबको ऊपर से टाटा बाय बाय करना था ना। तुम क्यों ज़मीन को गमगीन बनाने पर तुले हुए हो? बेचारगी का बोझ इसके सीने पर दरा रह गया। दुआ ने शगुफ्तगी से कहते हुए बातों का रुख उमर की जानिब मोड़ा तो वो मुंह बना के बोला, आप लोगों को तो चाहिए ही नहीं कि मैं जिंदा रहूं। वो तो अभी कई मुजरिमों ने उमर दी ग्रेट के हाथों अंजाम तक पहुंचना है, इसलिए मैं आपके सामने थोड़ा सा टूटा फूटा खड़ा हूँ। उमर ने सर पर बंदी पट्टी और हाथ पर लगी चोटों की जानिब इशारा किया तो सब मुस्कुराने लगे। वैसे तुम बच कैसे गए? दुआ ने वो सवाल पूछा जो हादी और अरीज के जहन में भी था। इन दोनों ने तो पूछा भी था उमर से, मगर उसने कहा कि तुम दोनों को भी दुआ मैडम के साथ ही बताऊंगा। वो क्यों? हादी के पूछने पर मासूमियत से कहने लगा, यार मुझे बार बार ख्यालों में जाना पड़ेगा, माजी का सफ़र करना पड़ेगा। एक ही दफ़ा सबको बताऊंगा तो आसानी रहेगी ना। चलें उमर साहब, अपने कुछ घंटे पुराने ख्यालों में जाइए, माजी को कुरे दें, आस्ताने के सफ़र पर जाएं और अपने ज़िंदा सलामत बच जाने के राज को तश्त असबाम करके हमें फैज़याब करें। हादी के तंजिया अंदाज पर उमर इसको घूरता वाकई ख्यालों में आस्ताने पहुंच गया। जलाल अकबर ने इस पर गन तानी हुई थी और किसी भी लम्हे वो ट्रिगर दबा सकता था, मगर उमर चाहता तो लम्हों में बाजी पलटकर जलाल को कैफिरे किरदार तक पहुंचा देता, मगर फिर मिशन खराब हो जाता। उमर जहनी तौर पर ख़ुद को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार कर चुका था। तभी जलाल को कॉल आई तो वो ट्रिगर दबाते दबाते रुक गया और कॉल सुनने लगा। हाँ वहाज, आ जाना इधर ही शाम 5 बजे तक। हाँ ठीक है, ले आना उसे भी। आहिर को जानशीन है तुम्हारा, कल को सारा कुछ उसी ने संभालना है तुम्हारा। चलो ठीक है। फ़ोन बंद करके वो उमर की जानिब बढ़ा जिसे रशीद ने जकड़ के रखा हुआ था। तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए शौकत, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें पल पल अजियत देकर मारूंगा मैं। इसने उमर के सर पर पिस्तौल का दस्ता मारा और रशीद को इशारा करते हुए बोला, ले जाओ इसको और अपने क्वार्टर में जाके बंद कर दो और अच्छी तरह से इसकी खातिर मदारत करना। उमर ने सुकून का सांस लिया। रशीद ने इसको खींच कर ले जाते हुए अपने क्वार्टर में बंद कर दिया। इसका इरादा था रात को आकर शौकत की अच्छे से खबर लेगा। अभी इसे अपने घर जाना था ज़रूरी काम से। इतना बताकर उमर रुक गया और ड्रामाई अंदाज में दोबारा बोला, फिर पता है क्या हुआ? हमें पता है क्या हुआ होगा, आगे तुम ना बताओ। दुआ ने बेनियाजी से कहा था। हाँ हमें पता है, तुम दरवाजे का लॉक तोड़ के फ़रार हो गए होगे। हादी ने भी अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। अरीज ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उमर हक्का बक्का सा रह गया। वो तीनों अब यूं बेनियाज थे जैसे अब कोई अहमियत ना हो उमर की बात की। चलो हादी और अरीज, हमें अभी बहुत से काम करने हैं। इसकी अगली फजूल बातों और ड्रामेबाजियों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कहकर दुआ आगे बढ़ी तो हादी और अरीज ने भी इसकी तकलीद की। अभी वो सब 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि उमर की आवाज़ ने इनके बढ़ते कदम रोक दिए। उसने कहा था, मैंने मलिक वहाज और जलाल की खुफिया मीटिंग की कुछ बातें सुनी हैं जिनमें वो किसी खुदकश हमला आवर के कराची पहुंचने का जिक्र कर रहे थे, मगर चूंकि आपको दिलचस्पी नहीं है तो रहने देते हैं। वो भी कहाँ कम था। शानी उचकाता इनसे आगे निकल गया और चंद कदम चलने के बाद पलटकर मसनूई हैरत से बोला, आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं? चलिए अभी बहुत से काम करने हैं।
فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دعا کی بات کو نقل کرتا وہ ان کو ستانے کے موڈ میں تھا۔ عمر تم بتاتے ہو یا تمہارا حال بھی اس ابتہاج جیسا کروں؟ دعا کی سنگین دھمکی پر عمر نے الف سے یہ تک ساری بات بتانا شروع کی۔ جب ان لوگوں نے مجھے قید کیا تو 1 ڈیڑھ گھنٹہ تو میں خاموشی سے چپ چاپ وہیں بیٹھا رہا کہ ہو سکتا ہے وہ باہر ہی کہیں آس پاس موجود ہوں۔ ان گدھوں کو شاید دھیان ہی نہیں رہا کہ مجھ سے میرا موبائل چھین لیں۔ میں وہاں بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ ایویں مجھے خیال آیا کہ عریج کو فون کر کے اپنے اغوا کا بتا دوں، تو میں نے اس کو کال کر کے کہا کہ عریج دعا کرنا میں زندہ سلامت لوٹ آؤں، نہیں تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دفعہ پھر پٹری سے اترا اور عریج کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ہادی نے ایک مکہ رسید کیا اس کے پیٹ میں۔ عریج کو یاد تھا کہ وہ اس وقت کتنے برے طریقے سے ڈر گئی تھی، اور جب دوپہر میں دعا نے عمر کا پوچھنے کے لیے فون کیا تو اس نے روتے ہوئے سب بتا کر دعا کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ عمر پوائنٹ پہ آؤ جلدی سے، ورنہ دعا نے بات ادھوری چھوڑی تو وہ دوبارہ شروع ہوا۔ میں لاک کھول کے باہر نکلا تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں وہاں سے بازار گیا اور ایک پاورفل سی آڈیو لسننگ ڈیوائس خریدی اور کسی کے آنے سے پہلے جلال کے کمرہ خاص میں جا کر ٹیبل میں رکھی کتابوں میں چھپا دی اور ان کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیں۔ عمر نے ریکارڈنگ چلائی۔ تو کل شام تک وہ حملہ آور پہنچیں گے، ہمیں اس سے پہلے ہی کچھ سوچنا ہوگا۔ وہ پرسوچ انداز میں سوچتی عمر کو بولی، عمر یہ ریکارڈنگ مجھے اور ڈی ایس پی سر کو بھی سینڈ کر دینا۔ اوکے، عمر نے سر ہلایا۔ ابھی چلو یہاں سے، ابھی اس لاکڈ کمرے کو بھی کھولنا ہے اور اس سرنگ کا راستہ کہاں کو جاتا ہے یہ بھی معلوم کرنا ہے۔ دعا کے کہنے پر ہادی نے ابتہاج کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ دعا نے ناگواری سے بے ہوش ابتہاج کو دیکھا۔ اس مصیبت کو جاتے ہوئے ساتھ لے جانا، کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی کام آ جاتے ہیں۔ ابتہاج کو وہیں چھوڑ کے وہ چاروں باہر کی جانب بھڑ گئے۔ ابھی واقعی بہت سے کام کرنے والے تھے۔ عزیر اور افراز میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سکندر خیات خان کا سامنا کرتے۔ وہ انہیں ملک دشمن ایجنٹ سمجھ رہے تھے اور وہ محافظ وطن نکلے۔ بیٹھ جاؤ اور مراقبے سے باہر نکل آؤ، مسٹر خان نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سر ہم شرمندہ ہیں، ہم نے آپ کو غلط سمجھا، عزیر نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے تو شروع دن سے ہی شک تھا کہ آپ میں کچھ خاص ہے۔ میں نے تو عزیر سے بھی کہا تھا کہ مسٹر خان غلط آدمی نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا افراز کو پارٹی بدلنے میں۔ عزیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ حالانکہ عزیر کہتا تھا اسے کہ مسٹر خان پہ انہیں شک نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں۔ چلو چھوڑو اس بات کو، ہم وہ بات کرتے ہیں جس کے لیے تم دونوں کو بلایا گیا ہے، میجر عاصم نے مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ افراز اور عزیر کلسکے رہ گئے۔ کیا طریقہ تھا ان دونوں کو بلانے کا کہ انہیں لگا کہ وہ خود آئے ہیں، جبکہ وہ اس شکار کی مانند نکلے جو خود شکار بن گیا ہو۔ میجر عاصم اب ان کو سکندر خیات کی تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ میجر سکندر خیات خان گزشتہ 20 سالوں سے ISI سے منسلک ہیں۔ اس دوران بہت سارے مشن ان کی وجہ سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ پھر ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں ان کو 12 سال پہلے امریکہ جانا پڑا۔ تب سے میجر خان وہیں پہ تھے۔ جیکسن موزلے نام کی شہریت حاصل کر کے ان کے حساس اداروں میں شامل ہو گئے۔ ابھی جو اہم مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ CIA اور را کے کافی زیادہ ایجنٹس پاکستان میں پھیل چکے ہیں اور بہت سے پاکستانی لوگوں کو بھی خرید چکے ہیں۔ خطرہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ حملہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں کل IG آف انٹیلیجنس بیورو سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ ان کے ایجنٹس نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ دونوں مکمل توجہ سے مسٹر خان کو سن رہے تھے، جبکہ مسٹر خان موبائل پہ مشغول ٹانگیں جلا رہے تھے۔ میجر عاصم نے موبائل سے انہیں ایک تصویر دکھائی۔ میجر خان کے توسط سے ہمیں یہ تصویر ملی ہے۔ یہ ایک پاکستانی ہے، مگر غدار ہے، بکا ہوا ہے، دہشت گردی کے علاوہ یہ خوبصورت لڑکیوں کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے۔ اگر یہ شخص اور اس کے پاس موجود رازوں تک ہم پہنچ جائیں تو را اور CIA کے ایجنٹس بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ شخص مختلف نام اور پیشے بدلتا رہتا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے را سے رابطے میں ہے۔ ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کراچی میں ہے، باقی سب آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہوگا۔ سر ہمیں کراچی کے لیے کب نکلنا ہے؟ عزیر نے جوش سے سوال کیا۔ کل۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے ٹکٹس بک کروا لی ہیں۔
مگر آپ کو یہ کیس آئی بی کے ایجنٹس کے ساتھ مل کر حل کرنا ہوگا کیونکہ دونوں اداروں کی منزل تو ایک ہی ہے۔ میجر عاصم کہتے ہوئے میجر خان کی طرف پلٹا۔ میجر خان بھی آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ میرا مطلب ہے آپ دونوں میجر خان کے ساتھ کل کراچی جائیں گے اور سر کے انڈر کام کریں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ یس سر، دونوں نے بے وقت جوش سے کہا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ عزیز نے جھجکتے ہوئے سوال کرنے کی اجازت چاہی۔ پوچھو۔ میجر عاصم نے فراخ دلی سے اجازت دی۔ سر ISI میں ہم سے سینئر ایجنٹس بھی تو ہیں، پھر اس کام کے لیے ہم دونوں کو ہی منتخب کیوں کیا گیا ہے جبکہ ہم ابھی تک کسی مشن میں شریک بھی نہیں ہوئے؟ کیونکہ ایسا میجر خان چاہتے ہیں۔ ان کا کیس ہے تو ان کی مرضی، جس کو چاہیں اپنے ساتھ شامل کریں۔ میجر عاصم کی بات پر میجر خان ان دونوں کو یوں دیکھ کر مسکرائے جیسے برسوں پرانی آشنائی ہو۔ سر میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، آپ کیا کھانا چاہیں گے؟ میجر عاصم نے بہت ادب سے ان سے پوچھا تو وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولے، عاصم جو تمہیں اچھا بنانا آتا ہو وہی بنا لینا، میں کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ سر ہلاتے باہر چلا گیا۔ جانتے ہو میں نے تم دونوں کو اپنے ساتھ کیوں منتخب کیا ہے؟ براہ راست ان دونوں کی جانب دیکھتے میجر خان نے سوال کیا تو وہ دونوں نفی میں سر ہلانے لگے۔ کیونکہ میری نظر میں تم دونوں خاصے بیوقوف ہو۔ اچھی خاصی چلاکی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ رہ کر آ جائے گی۔ ہاں مگر ایک پلس پوائنٹ بھی ہے کہ تم دونوں اپنے پیشے اور اپنے ملک سے وفادار ہو، اور یہ بات تم دونوں پر حاوی ہے۔ ماحول میں تھوڑی دیر سکوت چھایا رہا۔ سر ہم بیوقوف نہیں، بلکہ آپ ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور چلاک ہیں، اور آپ ہم سے اتنے سینئر بھی تو ہیں۔ جب ہم آپ کے لیول پر پہنچیں گے نا تو آپ سے زیادہ ہوشیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ افراز سے رہا نہیں گیا تو جذب سے بولتا بے ساختہ ان کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ سر آپ کیوں آ گئے ہمارے گھر سے؟ آپ پلیز چلیے نا ہمارے ساتھ واپس۔ عزیز نے بیچارگی سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، تم لوگ اتنی جاسوسی کرتے ہو، میری چائے میں بے ہوشی کی دوا ملاتے ہو، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے کمرے اور سامان کی تلاشی لیتے ہو، میرا تعاقب کرتے ہو۔ نہ میری تو توبہ، میں تو نہیں جاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے مصنوعی خوف سے کہا۔ تو آپ کو سب پتا تھا میجر خان، اور آپ ہمیں بیوقوف بناتے رہے، افراز نے حفت سے کہا تھا۔ ہاں بھائی کیا کریں، ہم ISI کے سینئر ایجنٹ جو ٹھہرے۔ میجر خان کا برجستہ جواب حاضر تھا۔ پھر سنجیدگی سے بولے، اچھا کل ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، تم لوگ تیار رہنا اور اپنی پیکنگ وغیرہ مکمل کر لینا۔ اوکے سر، دونوں نے سر ہلایا۔ میجر خان دوبارہ سے ان کو مشن کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگے تاکہ وہ اچھے سے سمجھ جائیں اور کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ فاطمہ اور آنیہ ایک ہی کمرے میں تھیں۔ فاطمہ بیڈ کی دوسری جانب کروٹ لیے سو رہی تھیں جبکہ آنیہ اپنے سامنے کتابیں پھیلائے کبھی ولی کے بارے میں سوچنے لگ جاتی تو کبھی دعا کے بارے میں۔ 12:10 پہ آنیہ کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ ولی کا میسج پڑھ کے وہ حیرانگی سے اچھل پڑی۔ وہ پوچھ رہا تھا، آنیہ آپ کی بہن واپس آئیں یا نہیں؟ آنیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج دوسری رات تھی دعا کے بغیر۔ نہیں سر، وہ نہیں آئی۔ آپ نے اپنی طرف سے کچھ کیا ان کو ڈھونڈنے کے لیے؟ ولی نے صبح کالج میں آنیہ کو اپنا نمبر دیا تھا تاکہ وہ اپنی بہن کی پک سینڈ کر دے اور ولی اسے ڈھونڈ سکے۔ تم فکر نہ کرو، وہ جلد آ جائے گی۔ میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ولی کا میسج پڑھ کے آنیہ نے جوابی شکریہ کا میسج بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد 5-6 میسج ولی کی جانب سے موصول ہوئے۔ اس نے آج کے لیکچر کے نوٹس بھیجے تھے جو آنیہ نے مس کر دیا تھا۔ وہ بے دلی سے خوش ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے شکریہ کا میسج بھیجا۔ ایک نامحرم سے رات کے اس پہر گفتگو کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا جو نہ جانے کتنا طویل ہونا تھا۔ میں کون سا سر ولی سے غلط باتیں کر رہی ہوں، دعا کے بارے میں ہی تو پوچھا تھا بس، آنیہ نے خود کو تسلی دی۔ ہم اکثر اسی طرح کرتے ہیں، اپنے غلط عمل کو درست توجیہ دے کر اپنے ضمیر کو اور اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنیہ بھی یہی کر رہی تھی۔ جس وقت جب عمر اپنی رام کہانی سب کو سنا رہا تھا، عین اسی وقت رشید نے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اچھے سے شوکت کی گوش مالی کرے گا۔ کمبخت بڑا بنتا تھا میری جگہ چھیننے والا، آج اس سے سارے بدلے لوں گا۔ مگر یہ کیا؟ خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔
یہ شوکت کدھر گیا؟ میں خود اسے بند کر کے گیا تھا، یہ کیسے بھاگ گیا؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ ہوتا تو ملتا نہ۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ ویر جی نے تو میری جان نکال دینی ہے اگر ان کو پتہ چلا۔ اسے پریشانی نے آن گھیرا۔ نہیں، میں انہیں نہیں بتاؤں گا کہ شوکت بھاگ گیا ہے، ورنہ جو گولی شوکت کو مارنی تھی وہ مجھے ماریں گے۔ نہیں، میں ان کو نہیں بتاؤں گا۔ اس فیصلے پر پہنچ کر زیر لب شوکت کو گالیاں دیتا وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند بھی کہاں آنی تھی۔ ساری رات یہی سوچتے گزرنی تھی کہ شوکت آخر فرار کیسے ہو گیا، اور اگر یہ خبر جلال اکبر کو ہوئی تو رشید کی خیر نہیں تھی۔ دعا اور اس کی ٹیم نے رات کافی کچھ پتہ چلا لیا اور بہت سے ثبوت اکٹھے کیے، مگر فی الحال ابھی وہ ریڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی وہ چاہتے تھے کہ پہلے مزار والے حملے سے نپٹ لیا جائے۔ صبح 6 بجے کے قریب تقریباً وہ سب لوگ واپس چلے گئے تھے۔ ابتہاج کو وہ پھر سے بے ہوش کر کے وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ 8 بجے کے قریب اس نے فاطمہ کو کال کی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ خود بھی ان کے بغیر اداس تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں دعا، جس ماں کی جوان بیٹی گھر سے باہر ہو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ فاطمہ نے بھیگی آواز میں کہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ تم جلدی واپس آؤ دعا، میری ہمت اور طاقت جواب دے گئی ہے۔ میں اب ایک اور رشتے کو کھونا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں مر جاؤں گی اب اگر تمہیں کچھ ہوا تو، تم بس آ جاؤ۔ فاطمہ کی نڈال آواز پہ اس کا دل ایک لمحے کو رکا تھا۔ آنیا کیسی ہے؟ اس نے ان کا دھیان بدلنے کی خاطر بات بدلی۔ کیسی ہو سکتی ہے؟ پریشان ہے وہ بھی تمہارے لیے۔ ابھی ہم نادیہ کے فلیٹ میں ہیں تو اس وجہ سے بھی اس کا منہ بنا ہوا ہے۔ میرا کام بس 2 دن تک ختم ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کریں، میں خیریت سے ہوں، اور میں اکیلی تھوڑی نہ ہوں، عریج، عمر، ہادی اور باقی سب بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ اس نے فاطمہ کو یہی بتایا تھا کہ ایک کیس کے سلسلے میں سب کو شہر سے باہر جانا ہوگا۔ ہاں، اسی لیے تھوڑا اطمینان ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، ورنہ میں نے کبھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں دینی تھی۔ جی امی، ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیابی دے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے اور مشن میں کامیاب کرے، آمین، دعا نے جذب سے کہا۔ سنو دعا، فاطمہ نے سرگوشی بڑے انداز میں پکارا۔ جی امی بولیں۔ تمہیں جانتی ہوں نا کہ تمہاری بہت سی عادتیں تمہارے باپ سے ملتی ہیں، لیکن تم اس کی طرح وعدہ خلافی نہ کرنا، تم لوٹ کے آنا، ہاں تم میری بچی اپنے وعدے سے نہ مکرنا، ورنہ پھر میری زندگی میں کچھ نہیں بچے گا۔ فاطمہ بری طرح سے ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ان کے دل میں انجانے خدشے انہیں چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ خدا حافظ امی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بابا، آپ کا ذکر جب بھی آیا ہے ہمیں سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خود کلامی کی۔ دوسری جانب فاطمہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھیں، تمہیں کیا کہوں، تمہیں تو بے وفا بھی نہیں کہہ سکتی۔ تم تو ایسے چھوڑ کر گئے ہو کہ کبھی واپس پلٹ کے بھی نہیں آئے۔ دل چاہتا ہے کہ تمہیں کبھی معاف نہ کروں۔ فاطمہ کی سسکیاں اس خالی فلیٹ میں گونجنے لگیں۔ خاموشی کا راج کٹنے لگا۔ اب اس کی جگہ سناٹا نہیں، کسی کے دل چیرتی سسکیاں اور آہیں تھیں۔ جہاز فضاؤں میں محو پرواز تھا، کراچی کی جانب رواں دواں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں واپس اپنے آبائی شہر جا رہا ہوں۔ عزیر نے کوئی 5ویں بار اشتیاق سے کہا تو افراز جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ بس کر دو، ایسے کہہ رہے ہو جیسے صدیوں بعد واپس جا رہے ہو۔ اتنے ایکسائٹڈ تو میجر خان بھی نہیں جو 12 سال بعد وطن واپس آئے ہیں۔ ایویں فضول میں تمہیں ڈرامے کرنے کا شوق ہو رہا ہے تو علیحدہ بات ہے۔ اس کے اس انداز پہ عزیر نے رکھ کے لگائی ایک اس کے بازو پر۔ جذبات سے پیدل انسان، تمہیں کیا معلوم اپنے پیاروں کی یادیں کیسے انسان کو اس کے اصل کی طرف کھینچتی ہیں۔ ماما اور بابا کی یاد آ رہی تھی اتنے دنوں سے، اسی لیے خوش ہو رہا ہوں۔ عزیر کے افسردہ لہجے میں کہنے پہ میجر خان کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اماں، آپ کیوں اداس ہو رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ بہادر بنیں۔ ایک فوجی کی ماں کو بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ بس میرے لیے دعا کریں۔ اللہ میرے پترا نوں بہت بڑا آفیسر بنائے، بہت ساری کامیابی دے۔ اماں نے ماتھا چومتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی کو پڑے دھکیلا۔ سکندر پتر، تیرا ابھی جانا بہت ضروری ہے کیا؟ تھوڑے دن ٹھہر کے چلے جانا، ابھی تو تجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ ایک آس تھی کہ جب تو شہر سے پڑھ لکھ کے آئے گا تو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، مگر تو بس شکل دکھانے آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔
کمرے سے باہر نکلتے ابا کی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی۔ وہ ان کا بے حد لاڈلا بیٹا تھا، سب کی آنکھوں کا تارا۔ جی ابا جی، میرا جانا بہت ضروری ہے، مگر میں جلد لوٹ کے آؤں گا۔ دیکھ پتر، جلدی لوٹ آنا، یہ نہ ہو کہ تیری واپسی تک بہت دیر ہو جائے۔ اماں کی بات پر بے اختیار سکندر کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میجر خان آپ ٹھیک ہیں؟ عزیر نے زور سے ان کا کندھا ہلایا تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئے۔ آنسو ماضی سے حال تک کا سفر کرتے آنکھوں کی دہلیز پھلانگنے کو تیار تھے۔ میں نے واپسی میں واقعی بہت دیر کر دی۔ انہوں نے آنکھیں صاف کیں۔ میجر خان آپ تو مضبوط ہیں، بہت بہادر ہیں، پھر آپ ایسے شکستہ انداز میں ہارے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ میجر خان آپ رو رہے ہیں؟ افراز نے بہت حیرانگی سے ان کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھا تھا۔ میجر خان استہزائیہ انداز میں ہنسے تھے۔ ہاں مجھے پتا ہے مرد نہیں روتے۔ لوگوں نے کتنا عجیب ذہن بنایا ہوا ہے کہ مرد کبھی نہیں رو سکتا، اور خاص طور پہ وطن کے محافظوں کے بارے میں تو سب یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں تو کبھی نہیں رو سکتے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ فوجیوں کی ٹریننگ ان کو پتھر بنا دیتی ہے۔ لوگ کہاں اس امر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتھروں سے بھی بعض اوقات چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وہ کیا جانے، ٹریننگ اگرچہ فوجیوں کو بہت مضبوط اور ایک عام شخص سے بہت مختلف بنا دیتی ہے، مگر ان کا دل، ان کے جذبات تو عام انسانوں والے ہی رہتے ہیں نا۔ ایک فوجی بھی رو سکتا ہے اپنے پیاروں کے لیے، ان کی یاد میں یا کسی اپنے کے دور جانے پر۔ اپنے بچھڑے رشتوں کو یاد کر کے جب کسی کی بھی آنکھیں نم ہو سکتی ہیں تو ایک فوجی پھر آنسو کیوں نہیں بہا سکتا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ فوجی ہے؟ کیا فوجی مضبوط ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں احساسات نہیں ہوتے، یا ان کے سینوں میں دل کی بجائے پتھر ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو شعور ہونا چاہیے کہ فوجی کوئی پتھر نہیں جو ٹوٹ نہ سکے، وہ بھی انسان ہیں، اور انسانوں کے سینوں میں دل ہوتے ہیں، اور دلوں والے اکثر جذباتی ہو کر رو بھی لیتے ہیں۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بولتے ہوئے سالوں سے دبا غبار باہر نکال رہے تھے۔ افراز اور عزیز سن بیٹھے، ان کی باتیں سن رہے تھے، ان کی تکلیف دیکھ رہے تھے جو آنکھوں سے عیاں تھی۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ 12 سال انہوں نے ملک سے دور اپنے پیاروں سے کٹ کے گزارے تھے، اور اب جب کہ وہ لوٹ آئے تھے تو نہ جانے کوئی ان کا منتظر تھا بھی کہ نہیں۔ جن کو واپس پلٹنے میں زیادہ دیر ہو جائے نا تو ان کا انتظار کرنے والے بھی پھر تھک ہار کے پلٹ جاتے ہیں۔ کل کی نسبت آج آنیہ کا موڈ تھوڑا خوشگوار تھا، شاید ولی سے کل رات بات کرنے کی وجہ سے۔ آنی، کل تمہیں کیا ہوا تھا؟ اتنا روڈ اور عجیب برتاؤ کیا تھا تم نے کہ حد نہیں۔ اس کے کلاس میں آتے ہی سونیا کا شکوہ کناں انداز سے شرمندہ کر دیا۔ آئی ایم سو سوری یار، کل کے لیے۔ وہ اس کے گلے لگتے شرمندگی سے بولی، تبھی نمرا بھی آ گئی اور بغیر اس کی طرف دیکھے اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ آنیہ بھاگ کر جا کے اس سے بھی لپٹ گئی۔ آنیہ، دور ہٹو مجھ سے۔ نمرا کو بہت غصہ تھا کل کی وجہ سے۔ سوری، معاف کر دو یار، میں بہت شرمندہ ہوں۔ آنیہ نے دوبارہ معافی مانگی۔ چلو نمرا، اب منہ ٹھیک کرو اپنا اور آنیہ سے بات کرو۔ سونیا نے خفگی سے نمرا کو دیکھا۔ اچھا نا، سوری بول دیا نا، اب تو یہ ڈونگے جیسا منہ صحیح کر لو۔ قسم سے بالکل ابلا ہوا انڈا لگ رہی ہو۔ آنیہ نے لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں، جبکہ نمرا اس کے طرز تہاتب سے بے ساختہ کہکا لگا کر آخر کار مان ہی گئی اور ہنستے ہوئے اس کو گلے سے لگا لیا۔ چلو اب ہمیں جلدی سے بتاؤ کیا بات تھی جو تمہیں کل اتنا پریشان کیے دے رہی تھی؟ سونیا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا تو آنیہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ملک ہاؤس پہ نیا دن ملک وحاج کے لیے پریشانی لیے طلوع ہوا۔ رات ابتہاج گھر نہیں آیا تھا اور اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ایسا پہلے بھی بہت بار ہو چکا تھا کہ وہ راتوں کو گھر سے باہر رہا ہو۔ گدھا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ یقیناً کہیں پی کے لڑک گیا ہوگا۔ ابتہاج کو کوستے ہوئے وہ سارے گارڈز کو بلانے کا آرڈر دینے لگا۔ آج اسے ایک بہت اہم پریس کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔ ہادی کسی نئے انکشاف کے انتظار میں صبح صبح واپس ادھر ہی آ گیا تھا۔ انتہائی قسم کی سیکیورٹی اور فل پروٹوکول کے ساتھ ملک وحاج کا قافلہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکا تھا۔
ایک گاڑی میں وہ ڈرائیور کے ساتھ تھا جبکہ اس کی گاڑی کو چاروں جانب سے گارڈز کی گاڑیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ پریس کانفرنس میں ملک کے مایہ ناز صحافی اور تجزیہ نگار موجود تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے ملک صاحب، ہمارا ملک جس بدحالی کی جانب جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک صحافی کے سوال پہ ملک وحاج اس کو مسکرا کے دیکھنے لگا۔ سادہ سے انداز میں وہ کہنے لگا، دیکھیں جی، سیاستدانوں کا کام اب ملک کی حفاظت کرنا تو نہیں ہے، یہ تو فوج کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرے۔ تو میرا نہیں خیال کہ سیاستدانوں کا کوئی قصور ہے اس میں۔ اس کے اس سفید جھوٹ پہ پیچھے کھڑے ہادی کا دل چاہا کہ اپنے پاس موجود گن سے ساری کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے۔ وہ شخص فوج کے بارے میں سراسر بکواس کر رہا تھا۔ صحافی اس کے جوابات نوٹ کرنے لگے جو اب اور پھیل کے مزید زہر اگل رہا تھا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سراسر صرف فوج کا قصور ہے، لیکن حکمرانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ عملی اقدام کرے۔ ایک اپوزیشن پارٹی کے حمایتی چینل کی طرف سے براہ راست ملک وحاج اور موجودہ حکومت پر طنز کیا گیا تو وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ وحاج کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ دیکھیں، آپ سب مجھے فوج کا دشمن نہ سمجھے، میں تو بس آپ لوگوں کے سوالات کے عام سے جوابات دے رہا ہوں۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، آپ کسی کو اس کی رائے پر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ حکمرانوں کا بھی کچھ قصور ہے اور انہیں جلد ہی اپنی غلطیوں کو سدھار لینا چاہیے۔ ملک وحاج نے سیاستدان ہونے کا پورا ثبوت دیتے ہوئے گول مول جواب دے کر خود کو بچایا۔ اس کی آج پریس کانفرنس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں فوج کے لیے شک پیدا کرنا تھا تاکہ کل جب نظار پر حملہ ہو تو اسے فوج کی نااہلی سمجھا جائے۔ تقریباً 2 گھنٹے پریس کانفرنس جاری رہی تھی۔ اس کے بعد ملک وحاج اپنے گارڈز کے نرگے میں باہر کی جانب بڑھا جو سب لوگوں کو اس سے دور ہٹا رہے تھے۔ سڑک پہ گاڑی کے قریب جا کے وحاج اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا جبکہ گارڈز آگے پیچھے کھڑی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھنے لگے جن میں ہادی بھی شامل تھا۔ تبھی ایک شخص نے ہادی کو اس کے اصل نام سے بڑے مجمع میں پکارا تھا، موہت۔ اچانک ایک حیرت بڑی آواز گونجی تھی جو اور تو کسی پر اثر انداز نہ ہوئی مگر گارڈ کی وردی میں ملبوس ہادی کو ساکت کر گئی۔ یہ ایک جیل نما چھوٹا سا کمرہ تھا جو ایسی عمارت میں تھا جو دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ابتہاج نے مندی آنکھیں کھولیں تو کچھ پل صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کمرے میں لگے واحد بلب کی روشنی سے مانوس ہوئیں تو اس نے خود کو اس چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ کل رات کا منظر یاد آیا تو شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ اس لڑکی نے بہت بری طرح سے مجھے مارا تھا اور پھر بے ہوش کر دیا تھا۔ یقیناً وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن میں یہاں کیسے آ گیا؟ باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا سوائے ایک دروازے کے جو باہر سے بند تھا۔ مجھے ڈیڈ کو فون کرنا چاہیے، وہ مجھے نکال لیں گے یہاں سے۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مگر کچھ بھی نہ ملا۔ اب کے صحیح معنوں میں اسے وحشت ہوئی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے نکالو یہاں سے۔ وہ چیختے ہوئے اب دروازہ پیٹ رہا تھا اور اس کی بے بسی ایک سکرین پر صاف نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تو چیختے ہوئے کیسے بے بس اور بیچارہ لگ رہا ہے یہ ملک زادہ۔ عریج نے اسے دیکھتے ہوئے مصنوعی تعصب سے تبصرہ کیا، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے تمہیں اس بیچارے سے۔ عمر نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھے ناشتہ کرتے ہوئے موبائل پہ ابتہاج کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ عریج نے پراٹھے سے انصاف کرتے ہوئے تن کر پوچھا تھا۔ میں کیوں جلوں گا اس سے؟ اس میں ہے ہی کیا ایسا جو میں اس سے جلوں؟ عمر برا مان گیا تھا۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی تمہیں بھی کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عریج اب جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہم اپنا کام کر لیں پھر یہ فضول بکواس کر لیں گے، عمر نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو عریج نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہو ہی جائے آج تمہارا امتحان بھی انسپکٹر عمر۔ عریج کے معنی خیز انداز پہ عمر نے آبرو اچکائے۔ نہیں کوئی شک نہیں ہے، یقین ہے تم پہ۔
آخری فکرہ دل میں ادا کرتے عریج نے مدافعتی انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ چلو شروع ہوتا ہے پھر عمر دی گریٹ کا ڈرامہ۔ عمر نے مسکراتے ہوئے جیب سے ابتہاج کا موبائل نکالا اور ملک وہاج کا نمبر ڈائل کیا۔ سر ولی کا لیکچر ہو رہا تھا۔ پڑھاتے ہوئے گاہے بگاہے وہ آنیہ کی طرف بھی ایک مسکراہٹ اچھال دیتا جس پہ وہ بھی رسمی سا مسکرا دیتی۔ مسکراہٹوں کا یہ تبادلہ نمرا اور سونیا کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ میسنی، یہ کیا چکر ہے؟ نمرا نے آنیہ کو کوہنی ماری۔ کیا؟ کون سا چکر؟ کیسا چکر؟ آنیہ صاف مکر گئی۔ یہی جو تو ہونٹ پھیلا پھیلا کے نین مٹکا رہی ہے وہ چکر۔ سونیا بھی لڑاکا عورتوں کا سا انداز اپناتی میدان میں اتری۔ شش، چپ ہو جاؤ، سر ڈانٹیں گے، مت بولو ابھی۔ آنیہ نے گھبرا کے دونوں کو گھڑکا تو وہ بھی لیکچر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ لیکچر ختم کر کے ولی نے آنیہ کو میسج کیا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آنیہ لائبریری آؤ، ابھی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے آپ کی بہن کے بارے میں۔ میسج پڑھتے ہی آنیہ فوراً باہر کو بھاگی تھی۔ نمرا اور سونیا کو حیرانی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے، نمرا نے پرسوچ انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ سونیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر نکل کے آنیہ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لائبریری میں چلی آئیں اور وہاں پہنچ کے جب آنیہ کو ولی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان دونوں کا شک یقین میں بدل گیا۔ ملک وہاج پریس کانفرنس سے واپس آ کر ابھی جلال کو کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تو ابتہاج کالنگ لکھا ہوا نظر آیا۔ الو کے پٹھے، کہاں ہو تم اور گھر کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ اس نے فون اٹھاتے ہی ابتہاج کو اچھا خاصا جھڑک دیا۔ ڈیڈ، ایک پارٹی میں جانے کا پلان بن گیا تھا میرا اور بہت پی بھی لی وہاں پہ، اسی لیے رات وہیں ایک دوست کے گھر رک گیا۔ یہ تمہاری آواز کیوں بدلی بدلی لگ رہی ہے؟ وہاج نے شک سے کہا تو دوسری جانب سے ایک کہکا بلند ہوا۔ ہاں ہاں ڈیڈ، میرا خیال ہے کل کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی میں نے تو گلا خراب ہو گیا ہوگا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا کہ پی پی کے اپنا یہ حال کرو؟ تمہیں اتنا منع کرتا ہوں کہ ایک حد میں رہ کر پیا کرو، مگر تم میری سنتے کہاں ہو؟ ملک وہاج نے اپنے بیٹے کو جار پلائی۔ کچھ سیکنڈز بعد خاموشی چھائی رہی۔ ڈیڈ، آپ یہ بتائیں کہ جلال اکبر کے وہ خودکش بمبار کب آئیں گے؟ سچی ڈیڈ، مجھے بڑا شوق ہو رہا ہے ان کی شکلیں دیکھنے کا کہ ایسے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں بھلا۔ ابتہاج کے اشتیاق بڑے انداز پہ وہاج بے ساختہ ہنسنے لگا۔ ابھی تو ان کی شام کی فلائٹ ہے، جلال لے کر آئے گا ان کو تو دیکھ لینا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن یہ بتاؤ کہ ان کو رکھو گے کہاں پہ؟ کیا وہ شہر سے باہر والے گودام میں؟ نہیں، یہ تو ابھی جلال کو ہی پتا ہے کہ وہ ان کو کہاں پہ رکھے گا، مگر تم یہ بتاؤ کہ فون پر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ گھر آ کے پوچھ لیتے۔ وہاج نے الجھ کر پوچھا تھا۔ ارے آ جاؤں گا ڈیڈ گھر بھی جب میرا دل چاہے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ہاں ٹھیک ہے ڈیڈ، بائے۔ ابتہاج کی جانب سے کھٹ سے کال کاٹ دی گئی۔ وہاج فون کو گھورتا رہ گیا۔ بے مروت گندی اولاد، یہ نہیں کہا کہ ڈیڈ آپ بھی اپنا خیال رکھنا؟ ابتہاج کو کوستے ہوئے اب وہ جلال کو فون کر رہا تھا تاکہ پوچھ سکے کہ ان خاص مہمانوں کو کہاں پہ رکھے گا وہ، تاکہ ابتہاج کو دکھا سکے کہ خودکش بمباروں کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں۔ عمر نے فون رکھا تو عریج نے توصیفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ ویل ڈن، براوو پرفارمنس ابتہاج۔ ابتہاج تو نہیں کہو اب مجھے، عمر نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ ٹیلنٹ کہاں سے سیکھا تم نے؟ عریج نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ دونوں اب آفس کی طرف جا رہے تھے۔ عمر ڈرائیونگ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بتانے لگا، میں شروع سے ہی نقلیں اتارنے میں ماہر ہوں، دوسروں کی آواز کو بہت جلد اور بہت اچھے طریقے سے کاپی کر لیتا ہوں۔ کالج میں تو باقاعدہ بہت سے انعامات جیتے ہیں میں نے۔ یہ تو ابھی دھیان تمہاری طرف تھا تو ابتہاج کو تھوڑا شک ہو گیا، مگر شکر ہے بات سنبھال لی اور میں نے ابتہاج بن کے ضروری معلومات نکلوا لی اس سے۔ ابھی عریج کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ عمر کا فون گنگنا اٹھا۔ ہاں خادی بولو، سب سیٹ ہے نا؟ عمر نے کانوں میں ہینڈ فری لگاتے ہوئے پوچھا۔ یار کچھ بھی سیٹ نہیں ہے، آج فرقان بھائی نے مجھے پہچان لیا جب میں ملک وہاج کا سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا تھا اور انہوں نے بڑے مجمع میں مجھے میرے اصل نام سے پکار لیا۔ وہ تو شکر ملک وہاج نے سنا نہیں، ورنہ کھیل بگڑ جاتا۔ ہادی نے تفصیل بتائی تو عمر بھی تھوڑا پریشان ہوا۔
سنو ہادی، پوری کوشش کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم ہی اصل میں موہد ہو۔ کیا بات ہوئی تمہارے اپنے بھائی سے؟ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، بس جلدی سے باقی سب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہاں سے نکل آیا۔ ہادی کے بتانے پہ عمر نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ موہد کا ایجنٹ ہونا اس کے گھر میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ ہادی، ہم ابھی آفس جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ جلدی سے، پھر کچھ سوچتے ہیں مل کے۔ عمر کی تاکید پہ اس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا عمر، ہادی ٹھیک ہے؟ عریض نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر ہادی کو آج اس کے بھائی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا تو وہ ٹینشن میں تھا، کیونکہ اس کے گھر میں سب کو یہی پتا ہے کہ موہد کسی دوسرے شہر میں نوکری کرتا ہے۔ پھر تو اسے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عریج کو بھی پریشانی ہوئی۔ کسی بھی ایجنٹ کی اصل زندگی اور اس کا مشن بالکل علیحدہ ہوتی ہے، اور اس کی شناخت منظر عام پر آنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ موہد عرف ہادی کے لیے بھی یہی بات پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت عریج، عمر اور ہادی ڈی ایس پی کے آفس میں موجود تھے، اور اس میٹنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ISI ایجنٹس مسٹر خان، عزیر اور افراز بھی وہیں موجود تھے۔ 1 گھنٹے کی بات چیت میں میجر خان نے ان کو سب کچھ اور اپنے کراچی آنے کا مقصد بھی تفصیل سے بتا دیا، اور ساتھ ہی جس شخص کو وہ ڈھونڈنے آئے تھی اس کی تصویر بھی دکھائی۔ میجر خان، مجھے 90% یقین ہے یہی آدمی وہاج اور جلال کو لیڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق ان دونوں کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ملک دشمن ایجنسی سے ہے۔ انہوں نے اس تصویر میں موجود روبرو سے شخص پہ نظریں گھاڑیں۔ سر، مجھے آپ کے ایجنٹس اور ان کی کارکردگی کا تو نہیں پتا، لیکن آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کل کسی جگہ حملہ ہونا ہے، اور آپ سب کو پتہ بھی ہے، تو بجائے اس کو ابھی روکنے کے آپ کل روکنے کا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ افراز نے الجھن سے ان کو دیکھا۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پتہ ہونے کے باوجود یہ IB والے کل کا رسک کیوں لے رہے ہیں۔ میں آپ کو شروع سے سب کچھ مختصراً بتاتا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے۔ ہمیں PM کی طرف سے ایک سیاستدان ملک وہاج کی نگرانی کرنے کو کہا گیا۔ اس میں ہمیں کرپشن کا شک تھا۔ پھر ہادی کو ہم نے بطور سیکیورٹی گارڈ اس کے گھر میں پلانٹ کیا، اور وہیں پہ جلال اکبر کا بھی آنا جانا تھا۔ اس جلال کی انفارمیشن ہم نے نکالی تو پتہ چلا کہ وہ شمالی وزیرستان سے فرار ایک دہشت گرد ہے۔ پھر عمر کو ہم نے شوکت بنا کر اس کے آستانے پر مامور کیا۔ جو سب سے اہم کام تھا وہ ہماری آفیسر ماہین نے کیا۔ اس نے کمال مہارت اور چلاکی سے جلال کے فون اور اس کے گھر سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ہمارے آفیسرز کی اطلاعات کے مطابق وہاج اور جلال نہ صرف اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں بلکہ دہشت گردوں کی پناہ بھی دیتے ہیں، اور یہ سب وہ کسی کے آرڈر پر کر رہے ہیں، اور اب وہ مزار پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی آفیسرز اور فوج کو بدنام کیا جا سکے۔ وہ ذرا سانس لینے کو رکے اور پھر دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ لیکن ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں ان کے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ پھر ماہین نے اپنے نقلی اغوا کے ذریعے وہ بھی معلوم کر لیا، اور کل رات ماہین اور اس کی ٹیم نے یہ بھی پتہ چلا لیا کہ زیر زمین انہوں نے ایک سرنگ بنائی ہوئی ہے جو شہر سے باہر ایک جنگل کے اندر جا کے ختم ہوتی ہے۔ سب فرار اور اشتہاری مجرم وہیں پہ ہیں، اور وہاں گودام میں ایک لاکڈ کمرے میں وہاج اور جلال جس کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں اس کی ساری فائلز بھی ہمیں مل گئیں۔ اب ہمیں صرف ان خودکش حملہ آوروں کی شکلیں دیکھنی ہیں اور ان کو کہاں رکھا گیا ہے وہ بھی معلوم کرنا ہے، اور ماہین اسی کام میں مصروف ہے۔ DSP سر نے ساری تفصیل بتائی تو ان کو حیرت ہوئی کہ اس مشن کو ایک لڑکی لیڈ کر رہی ہے۔ اب آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں آپ کے؟ عزیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ ہمارا آدھا کام تو آپ لوگوں نے حل کر دیا ہے، ہمیں ان کے لیڈر کا پتہ کرنا تھا۔ اب وہاج اور جلال کو ان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کرنے کے بعد ہی ان سے یہ تصدیق ہو سکے گی کہ یہی ان کا لیڈر ہے یا نہیں۔ اور جہاں تک ان خودکش بمباروں کا سوال ہے، تو اگر ہم ان کو ابھی گرفتار کر لیا تو ہو سکتا ہے وہ صبح تک کوئی اور پلان بنا کر کہیں اور حملہ کر دیں۔ ہم ان کو محتاط نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم رسک لے رہے ہیں۔ کل جب وہ مزار میں داخل ہو جائیں گے
تو پھر ان کو گرفتار کریں گے۔ یہ تو بہت اچھا سوچا ہے آپ نے، میجر خان نے سراہتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اصل میں ماہین میڈم کا ہی پلان تھا، ہادی نے تفخر سے مسکرا کے بتایا۔ پھر تو آپ کی اس ہونہار آفیسر ماہین سے ملنا پڑے گا۔ میجر خان کو ماہین نام پہ بہت کچھ یاد آیا تھا، لیکن ابھی یہ ماضی میں جانے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں ابھی صبح کے حوالے سے بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا کہ آیا صبح ان کی ضرورت بھی ہوگی مزار پہ یا نہیں۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی، بہت سے لوگوں کے منصوبوں کو سنتی اور انہیں سینے میں دباتی رات رازوں کی طرح آہستہ آہستہ صبح کے اجالے میں دفن ہونے لگی۔ مزار پہ حملے والا دن آج مزار کی رونق دیکھنے والی تھی۔ جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں اور صحن میں لگائی گئی اسلامی جھنڈیاں آنکھوں کو بلی لگ رہی تھیں۔ عرس چونکہ بہت بڑا تھا تو انتظامات بھی بہت بڑے پیمانے پر کیے گئے تھے۔ اندر مزار والے کمرے میں قبر کو نئی چادر اور بے شمار گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ اگربتیوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ 9 بجے تک قوال بھی آ گئے تھے۔ عرس کی ساری ذمہ داریاں اب رشید کے ذمہ تھیں۔ شوکت کے بارے میں نہ تو جلال کو پوچھنے کا خیال آیا تھا اور نہ ہی رشید نے بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ رینجرز اور آرمی کا ایک دستہ گیٹ پر اور ایک دوسرا صحن میں تعینات تھا۔ وہ معمول کے انداز میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے بے فکری سے ٹہل رہے تھے، جیسے ہونے والے حملے سے بے خبر ہوں، مگر وہ سب جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ بہت سے آرمی والے اور آئی بی ایجنٹس بھی عام کپڑوں میں مریدوں کا روپ دھارے وہیں موجود تھے۔ جلال صبح 8 بجے کے قریب ہی وہاں پہ حالات کا جائزہ لینے آ گیا تھا۔ آرمی اور رینجرز کو یوں بے فکری سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے انہیں ذرا بھی بھنک نہیں ملی حملے کی، ورنہ سیکیورٹی یقیناً بہت زیادہ ہوتی۔ یہ بس اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ سب کچھ پلان اور معمول کے مطابق پا کے وہ اطمینان سے وہاں سے نکل آیا۔ اب وہ ایک اور منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ کالج گراؤنڈ طالبات سے کچا کچ بڑا ہوا تھا۔ آج جمعہ تھا تو چھٹی بھی جلدی ہو گئی تھی اور اس وقت سب وہیں پہ تھیں۔ کوئی جا رہا تھا، کسی کو لینے آ رہے تھے، کسی کو ابھی کچھ دیر بعد لینے آنا تھا۔ عجیب رش سا برپا تھا۔ آنیا، نمرا اور سونیا اگرچہ علیحدہ علیحدہ آئی تھیں، مگر جاتی وہ تینوں ایک ساتھ تھیں۔ ابھی ان کے جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ اس شور ہنگامے سے ذرا دور ایک بینچ پہ بیٹھیں، بحث میں مشغول تھیں۔ کل جب انہوں نے آنیا کو سر ولی کے ساتھ لائبریری میں بیٹھے دیکھا تھا تو آنیا نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی۔ ابھی بھی ان کی گفتگو کا موضوع ولی ہی تھا۔ جو بھی ہے آنیا، تمہیں رات کے وقت سر ولی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سونیا نے اسے گھڑکا تو وہ اسے برا محسوس ہوا۔ تو میں کون سا ان سے عاشقی مشوقی کی باتیں کر رہی تھی، کام کی بات ہی کی تھی میں نے۔ آنیا کے ناراضگی سے کہنے پر نمرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، آنیا، کسی بھی نامحرم سے رات کے پردوں میں کی جانے والی بات، چاہے کام کی بات ہی کیوں نہ ہو، وہ لڑکی کے لیے ہمیشہ رسوائی کا باعث ہی بنتی ہے۔ اور یہ بھی عورت پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو کتنی سپیس دیتی ہے۔ کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس سے فضول تو کیا کام کی بات بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی رات کے وقت 12 بجے تو بالکل نہیں۔ ایکچولی پتہ کیا ہے، ہم اصل میں کسی سے بے وجہ بات کرنے کے لیے کام کی بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور یہی کام کی بات سے ہوتے ہوئے پھر اور بھی بہت سی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں، جن کا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مروت میں جواب دینا پڑتا ہے۔ ابلیس اسی کام کی بات کی ترغیب دیتے ہوئے راتوں کو نام محرموں سے بات کرنے پہ اکساتا ہے، اور پھر وہ دیوار جو عورت نے اپنے گرد کھڑی کی ہوتی ہے وہ بڑی بڑی ریت کی مانند ڈھہ جاتی ہے۔ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ آنیا نے صدمے سے پوچھا تھا۔ میں حقیقت بتا رہی ہوں کیونکہ سر ولی کے لیے میں تمہاری پسندگی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ٹیچر کو ٹیچر رہنے دو۔ میل ٹیچر سے کالج کی حد میں ہی بات کریں تو اچھا ہوتا ہے۔ نمرا کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس کا لہجہ اور الفاظ سخت ضرور تھے، مگر وہ چاہتی تھی کہ آنیا ولی سے مزید بات نہ کرے، کسی بھی صورت نہ کرے۔ 10 بجے کے قریب جلال اپنے خفیہ ٹھکانے پہنچا جہاں ان خودکش حملہ آوروں کو رکھا گیا تھا۔ وہ 3 کم عمر اور شکل سے بے وقوف نظر آنے والے لڑکے تھے۔ عمریں یہی کوئی 18 سال سے 19 سال کے درمیان تھیں۔
जन्नत के लालच ने इनके होश व ख्वास छीन रखे थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो तीनों लड़के खड़े हो गए। जलाल एक नज़र उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम तीनों अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। बस आज अगर तुम लोग कामयाब हो गए तो सीधा जन्नत में जाओगे। क्या आपको यकीन है कि हमें इन 1000 लोगों को बम धमाके में मार के जन्नत मिल जाएगी? अहमद नामी लड़के ने एक बार फिर तसल्ली चाही थी। जलाल ने किसी घाघ शिकारी की तरह मक्कारी से जाल फेंकते हुए इनके सरों पर हाथ फेरा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मुसलमान काफिरों और मुशरिकों के खिलाफ जहाद करते हैं। इधर इस मज़ार पे वो हज़ारों लोग अल्लाह को छोड़ के इस मरे हुए पीर से अपनी फरियाद करते हैं। तुम लोग ऐसे लोगों को ख़त्म करके दीन की ही खिदमत करोगे। तभी मोबाइल पे बेल हुई तो वो कॉल अटेंड करता हुआ इनसे ज़रा दूर हट गया और धीमी आवाज़ से बात करने लगा। हाँ जी सर जी, आप बिल्कुल टेंशन न लें, सब कंट्रोल में है जी। कुछ देर के वक्फे से दोबारा बोला, जी बस यही कोई जुम्मे की नमाज के बाद धमाका करेंगे, तब लंगर खुलेगा तो रश भी ज़्यादा होगा। फिर ज़रा खामोश होकर दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। वैसे तो आपको फ़िक्रमंद होने और वहाँ पे आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मगर खैर चलें, जैसी आपकी मर्ज़ी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। वापस इन लड़कों की तरफ आते इसने बात ख़त्म की। ठीक है, आपसे राब्ता करता हूँ फिर दोबारा कुछ देर बाद। मोबाइल बंद करके वो इनको अपने साथ लाया, एक बैग पकड़ाते हुए बोला, तुम लोग ये खुदकश जैकेट पहन के और बम बांध के तैयार हो जाना और अपने ऊपर चादर लपेट लेना ताकि कुछ नज़र ना आए। 1 बजे के करीब मैं तुम लोगों को लेने आऊँगा। वो इन्हें हदायत देता कमरे से बाहर निकल गया। अभी इसे दोबारा मज़ार पर जाना था ताकि लोगों की तादाद का अंदाज़ा करके ऊपर वालों को रिपोर्ट कर सके।